अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जनाब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़े, जो कि अब पाकिस्तान के एक तारीख़ी सूबे सिंध के निगरान चीफ़ मिनिस्टर मुकर्रर हो चुके हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है कराची से। जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाक़े साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया है। मेरे सामने 4 अप्रैल की आपकी अलविदाई तकरीब में जो आपने तकरीर की थी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज, वो सामने मौजूद है और फैज़ के कुछ अशार आपने पढ़े थे, वो मैं पढ़ देता हूँ और फिर बाकायदा आपसे इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बाहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। अगर आज ओज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। तो जस्टिस साहब, ये 4 दिन की खुदाई पे आप कैसे राज़ी हो गए? बहरहाल कुछ कंपल्जन्स होते हैं जो मुल्क में सूरत हाल गुजरे। खुदाई तो हरगिज़ भी नहीं है, ये खिदमत के लिए मैंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है। हरगिज़ भी खुदाई नहीं है किसी अंदाज़ की, ना हुक्मरानी है, बस ये खिदमत का एक यकीन कीजिए। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा बात कही जाती है, मुझे कहने में तकल्लुफ़ हो रहा है, लेकिन मैं यकीन कीजिए कि तमाम तर दयानतदारी से आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो खिदमत के जज्बे से आया हूँ कि शायद मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ। मगर जज साहब, सियासतदान जब ये कहते हैं कि खिदमत के जज्बे से आए हूँ, उनकी बात तो समझ आती है कि उन्होंने वोट मांगने होते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जो हैं, जिन्होंने सारी उम्र खिदमत ही की है अपने फ़ैसलों के ज़रिए, तो अब इस इंतज़ामी ओहदे पे बैठ के ऐसी कौन सी खिदमत होगी जो एक सियासतदान नहीं कर सकता और एक कानूनदान ही कर सकता है? नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि सियासतदान नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि गालिबन इस सेटअप को गैर जानिबदार रखने के लिए ये बेहतर और मौजू समझा गया कि गैर सियासी लोगों को लाया जाए, और शायद पेश नज़र ये भी रहा हो कि जिनका माजी बेदाग रहा हो और जिन्होंने कुछ बेहतर काम किया हो, मुमकिन है ये मद्देनज़र रहा हो लोगों के। तो ये माजी जिनका बेदाग रहा हो तो सियासतदान तो फिर गैर जानबदार भी नहीं होते और बहुत सौ का माजी भी जो है बेदाग नहीं होता, तो फिर क्या ये मुनासिब नहीं कि मुस्तकिल तौर पे ऐसे ही निज़ाम को आगे बढ़ाया जाए, निगरान सेटअप को? नहीं, कतन नहीं, हरगिज़ भी नहीं। ये तो बिल्कुल आइन और कानून के मुनाफी होगा। मसला ये है कि ये सिर्फ इसलिए कि इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल ना हो, हर एक को इत्मीनान हो। देखें, अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ज़िम्मेदार या कोई वर्कर या ओहदेदार अगर इस ज़िम्मेदारी पे तैनात होगा तो यकीनन लोगों को बदगुमानियाँ भी हो सकती हैं, कुछ एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, कुछ मैनिपुलेशन और मनूवरिंग हो सकती है। अगर उनकी पसंद का रिज़ल्ट ना आए तो लोगों के पास मौका होता है, गुंजाइश होती है कि कुछ स्टोरीज़ खड़ी कर दें, सही या गलत। अगर गैर सियासी शख्स हो तो इसके इम्कानात ज़रा कुछ कम हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि गैर सियासी शख्स को इस ओहदे पे होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए की बात नहीं है, लेकिन अगर ये परसेप्शन की बात है कि अगर बेहतर उम्मीदें हैं लोगों को तो बहरहाल इसमें हर्ज कोई नहीं है। कितने अरसे तक एक निगरान वज़ीर आला को अपने ओहदे पर रहना चाहिए? सिर्फ उतने अरसे तक जितने अरसे तक कानून और आइन इजाज़त देता है, नॉट बियॉन्ड दैट। बतौर एक साबिक़ जज सुप्रीम कोर्ट, आपसे ज़्यादा कानून कौन जानता होगा? जी फरमाइए। कितने अरसे तक ये निगरान सेटअप रहेगा सिंध के अंदर और आप कितने अरसे बाद ये ओहदा छोड़ देंगे? यकीनन जो कानून और आइन में जो हुदूद हैं उससे बाहर इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। सर, 90 दिन का तो आइन में वाज़े तौर पे लिखा है ना, तो इसके बाद आप क्या करेंगे फिर? जी बिल्कुल 90 दिन। देखिए ना, इसमें अभी हल्का बंदियों वगैरह के मसाइल हैं और उसकी रोशनी में होलिस्टिकली इसको देखना पड़ेगा सूरत हाल को, और अगर
آئین کی روشنی میں جو بھی میعاد طے ہوتی ہے پھر اس میں انشاءاللہ الیکشن ہو جانے چاہیے. اور آئیڈیل تو یہ ہے کہ 90 دن میں ہو جاتے. اچھا جسٹس صاحب، یہ اگر الیکشن جو ہیں 90 دن میں نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے اور یہ فیصلہ حتمی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، تو آپ کو پھر ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا، فیصلہ آپ کا نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہوگا. نہیں، اگر فرض کیجئے کہ میری نظر میں وہ فیصلہ قانون اور آئین سے متضاد ہوا تو مجھے کیوں چلنا پڑے گا؟ مجھے تو قانون اور آئین کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ. مگر جج صاحب، اس سے پہلے ایک نگران وزیر اعظم بھی سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہیں 2018 میں، جسٹس ناصر الملک جی، اور ان کے ہوتے ہوئے آر ٹی ایس بیٹھ گیا، اور آج بھی 2018 کے انتخابات کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انتہائی غیر منصفانہ اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، اور آپ نے دیکھا جس طرح کی ریگنگ ہوئی اور سیاسی انجینئرنگ بھی ہوتی رہی. تو ایک سپریم کورٹ کے جج جو ہے اگر ان عہدوں پہ بیٹھ بھی جاتا ہے تو وہ کیسے منصفانہ انتخابات کو یقینی بنائے گا؟ اور آپ میں اور جسٹس ناصر الملک میں کیا فرق ہے اس حوالے سے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ حوادث تو ہر وقت ہو سکتے ہیں، حادثات ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک کسی نیورو سرجن سے سرجری کے باوجود، اس کی پوری کاوش کے باوجود اس کے پیشنٹ کا کیس بگڑ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا سرجن سے بھی یہی غلطی ہو جائے. یا میں غلطی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، اور حالات جو ہیں وہ ایسے نہ ہو، کوئی اکوپمنٹ کی خرابی ہو جائے، کوئی تھیٹر میں گڑبڑ ہو جائے، کوئی اسسٹنس میں پرابلم ہو جائے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پھر سرجری کرنا ہی چھوڑ دیں یا آپ اس کام سے. بہرحال احتیاط ہوتی ہے اور احتمال ہے، ابھی بھی احتمال ہے، مطلب کوئی بھی گارنٹی تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنی سی کوشش مکمل طور پہ ہونی چاہیے کہ صاف شفاف قانون اور آئین کے مطابق الیکشنز ہوں اور کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے. بطور نگران وزیر اعلیٰ سندھ، کیا آپ تمام سیاسی جماعتوں بشمول تحریک انصاف کو آزادانہ طور پہ اپنی انتخابی مہم اور جلسے جلوسوں کی اجازت دیں گے؟ دیکھیں، جو قانون جس طرح اجازت دیتا ہے، میں قانون اور آئین کا پابند ہوں، اور اس سے انحراف کرتے ہوئے میں کوئی عمل انشاءاللہ نہیں کروں گا. اور اس حوالے سے ابھی تک کسی سیاسی جماعت پہ یا کسی جلسے جلوس پہ پابندی ہے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے. اور اس کے بعد جب حلف لینے کے بعد ہم اپنا آفس کی کاروبار شروع کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اچھا، جو سیاسی توڑ پھوڑ ہے یا غیر قانونی کام، جی جی جو سیاسی توڑ پھوڑ ہے یا سیاسی انجینئرنگ کا جو الزامات لگائے جاتے ہیں، تو آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ سیاسی جماعتوں میں جو توڑ پھوڑ ہے وہ نہ ہو اور سیاسی انجینئرنگ نہ ہو؟ دیکھیں، اس کو تو کنٹرول کرنے کا جو بھی میرے ماتحت سسٹم ہوگا، جو بھی میرے ماتحت جو سرکاری مشینری ہوگی، میں مکمل کوشش کروں گا کہ ان کی طرف سے نہ ہو، اور ایسا کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کو روکنے کی قانونی طور پہ جو بھی ان کے پاس اختیارات ہیں ان کو استعمال کرے کہ ایسا نہ ہو سکے. تو جو آپ کی صوبائی کابینہ ہے اس کا انتخاب کون کرے گا؟ صوبائی کابینہ کا انتخاب یقیناً میں کروں گا، اور اس میں صلاح مشورہ بھی ہوگا، مشاورت بھی ہوگی، اور دیکھتے ہیں یہ معاملات کیسے ایوالو ہوتے ہیں. تو آپ نے ابھی حلف اٹھانے کے بعد آبویسلی سب سے پہلا چیلنج تو یہی ہوگا، تو آپ کا معیار کیا ہوگا آپ کی کابینہ میں وزراء کو لینے کا؟ دیکھیں، وہ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص یہی کہے گا کہ بھئی آدمی قابل ہو، لائق ہو، دیانتدار ہو، امپارشل ہو، کمیٹڈ ہو، کنوکشن والا ہو، تو یہ ساری ووکیبلری انڈیل دے تو یہی ہونا چاہیے میرے خیال سے. اور میں آئی مین اٹ، کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. پھر تو آپ کی کابینہ میں سوائے ریٹائرڈ ججوں اور وکیلوں کے کوئی بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا کیوں بھائی، خدا نہ کرے. اس معاشرے کے ہر طبقے میں اچھے لوگ بالکل موجود ہیں، اور ججز میں اور ریٹائرڈ ججز اور وکلاء میں بھی ایسے لوگ ہیں جن پہ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اور میرے خیال سے بعض سرونگ ججز بھی ایسے ہیں جن کی اعمال کافی قابل اعتراض ہیں. تو جیسے 3 مہینے میں یا آپ مزید کچھ عرصہ اس میں شامل کر لیں، سندھ کا ایسے کون سے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حل کر سکتے ہیں؟
دیکھیں میں عرض کروں ریئلسٹکلی بہت اسکوپ بہت کم ہے. تو یہ ایک تو پہلے تو الیکشن کا مسئلہ ہے, دوسرے کوشش کی جائے گی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن وہ کچھ امپروو کرے, اور جو بیسک ایمینٹیز ہیں اگر ان میں سے چند چیزوں میں معاملات اور حالات کو دیکھتے ہوئے چند پہ فوکس کریں گے کہ اس میں شاید کوئی رزلٹ دے سکیں. دیکھیں بہت کچھ تو میں بڑے دعوے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے پریکٹیکیبل لگتا نہیں ہے اتنے قلیل عرصے میں, اور وسائل کی بھی کمی ہے اور اس وقت جو ہے فائنینشیل کرنچ بھی ہے. بہرحال پوری کوشش و کاوش ہوگی کہ ان حالات میں رہتے ہوئے جو بہتر سے بہتر لوگوں کو ریلیف دے سکیں اور لوگوں کے تعاون سے گائیڈنس سے کچھ کرا کے کچھ لوگوں کے زخموں پہ پائے ضرور رکھ سکیں. جج صاحب ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ اور اہم سوال بھی ہیں جو ہم آپ سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. آج ہمارے بہت ہی خاص مہمان جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو کہ سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں اور اس وقت وہ صوبہ سندھ کے نامزد نگران وزیر اعلیٰ بھی ہیں. جج صاحب بہت شکریہ. سب سے اہم سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ کی نظر میں سندھ کے بڑے مسائل کیا ہیں اور جو مختصر مدت ہے آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے اس دوران آپ ان مسائل کا کیا حل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس ملک کے مسائل کافی سنگین ہیں, بہت بڑے مسائل ہیں. سندھ کے اپنے مخصوص مسائل ہیں. سندھ میں جو ہے وہ شہری مسائل ایک طرف ہیں, دیہی مسائل ایک طرف ہیں, اور ویسے تو خیر یہ ملٹی لنگول صوبہ ہے, کاسموپولیٹن صوبہ ہے, لیکن مینلی تو بائی لنگول کہلاتا ہے سیاسی طور پہ. تو یہ بھی مسائل ہیں. بعضی جگہ ٹرسٹ کا فقدان بھی ہے, ایک دوسرے سے لوگوں کو شکایتیں بھی ہیں کسی سطح تک, اس میں سے بعضی آرٹیفیشل بھی ہیں. تو اس میں لوگوں کے پاس اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ انٹیریئر سندھ میں جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے سیلاب متاثرین کا. کراچی کے اپنے جائجنٹک مسائل ہیں, یہاں پہ پانی, بجلی, ٹرانسپورٹ, انفراسٹرکچر کا ایشو ہے, امپلائمنٹ کا ایشو ہے, آبادی کی کثرت ہے, اور پھر سینسس میں لوگوں کو پورے طریقے سے کاؤنٹ نہیں کیا گیا. اور کراچی کے مسائل کو مد نظر رکھتے وقت ایک چیز لوگ بھول جاتے ہیں کہ کراچی کی آبادی جو کہ غالباً 3 کروڑ کی ہوگی اندازاً, اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیندی ٹرانزٹ میں ہوتے ہیں. لوگ کمانے کے لیے, ملک کے حالات اس قدر خراب ہیں, زبوں حالی کا شکار ہیں, تو یہاں پہ اپنی روزی کمانے کے لیے آتے ہیں, لیکن وہ بیچارے خود اتنے مفلوق الحال ہوتے ہیں کہ وہ یہاں کچھ ویسے ٹھیک ہے محنت کر کے تو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن کسی قسم کے ٹیکسز دینا یا یوٹیلیٹیز وغیرہ کے لیے پیمنٹ کرنا یہ وہ بیچارے نہیں کر پاتے, اور ان مسائل کو لوگ مد نظر نہیں رکھتے. دوسرے شہروں کو یہ بوجھ برداشت نہیں کرنا پڑتا, تو اس میں بھی اس کے لیے بھی کوئی کوشن, کوئی اکوموڈیشن ہونی چاہیے. میں اس حوالے سے ایگزامن کر کے کچھ سجیسٹ کر سکا تو ضرور کروں گا. اس پہ عمل درآمد پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا نہیں. آنے والی حکومت جو منتخب حکومت ہوگی وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ان کو ایسے پروپوزل دے پائیں کہ اس کو وہ کچھ اس کے لیے بہتری کریں. اچھا جج صاحب, آپ کو کیسے آپ مختلف سیاسی جماعتوں کو, خاص طور پہ سندھ کی جو بیس سیاسی جماعتیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ کوئی آپ کا ارادہ ہے ایم کیو ایم سے, پیپلز پارٹی سے, یا جی ڈی اے ہے جو دوسری جماعتیں ہیں ان سے ملاقاتیں کرنے کا, اور سیاستدانوں کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ ان سے ملاقاتوں کے بغیر تو میرے خیال میں معاملات کو آگے لے جا کے چلانا بھی مشکل ہوگا. نہیں بالکل ان سے ملاقات ہونی چاہیے. وہ سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, ان سے صلاح مشورے سے کام ہوگا, کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان میں آپس میں باہمی اعتماد بھی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک بہت بڑا اہم کام ہوگا. میری ذمہ داریوں میں سے غالباً میری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہوگا, یوں کہہ لیں. اور ان میں سے ایم کیو ایم کے جو مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں پہ جو اعتراضات ہیں اس حوالے سے آپ کیا فارمولہ رکھتے ہیں ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے؟ دیکھیں ان اعتراضات کا فوری طور پہ تو مطلب میرے خیال سے اس وقت تو شاید اس کا کوئی حل نہ ہو سکے, لیکن اس پہ غور و خوض کریں گے. یہ آف دا کف میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ریمیڈیز اویلیبل ہوں جن کو بروئے کار لایا جا سکے. اچھا, کراچی سب سے بڑا شہر ہے, پاکستان کا فائنانشیل کیپٹل بھی ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والا وقت جو ہے اور آپ کا جو دور ہوگا کتنا اہم ہے کراچی کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو برقرار رکھنا, یا اس میں بہتری لانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کیا کوئی خاص آپ کے ذہن میں پلان ہے؟ جی
جی اس میں اتفاق سے آج مجھ سے آئی جی صاحب ملنے آئے ہوئے تھے چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان سے یہی ذکر کیا تھا، تو میں نے کہا کہ نہیں اس کو دیکھیں، اس کی وجوہات کو سمجھیں اور اس کا تدارک جس طرح بھی ہو سکتا ہے کریں، اور پھر ہم باضابطہ جب میٹنگ کریں گے پہلے میں ایگزامن کروں گا سچویشن کو، بریفنگ لوں گا، رپورٹ لوں گا، اور پھر ممکن ہے کہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگز کرنی پڑے اور کوئی خاص ایس او پیز وضع کرنے پڑیں، کوئی پروسیجر تھانوں کے لیول پہ اور دوسرے آپریشنل لیولز پہ کچھ کیا جائے، کیونکہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن آئیڈیل نہیں ہے کراچی میں۔ اگر کہیں سے کوئی ناجائز دباؤ آیا، غیر قانونی کام کرنے کے لیے کوئی پریشر آیا، تو بطور سابق جج سپریم کورٹ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر بھی اپنی پالیسی اگر آپ واضح کر دیں گے بالکل نہ رہے، بالکل واضح ہے، غیر قانونی غیر آئینی دباؤ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ چھوڑ جائیں گے یا جو دباؤ ڈالے گا اس کے خلاف ایکشن لیں گے؟ نہیں دیکھیں، پھر وہ دباؤ ڈالنے والا بھی سوچتا ہے نا، اور دباؤ ڈال کے جو ہے وہ دباؤ واپس بھی دیا جا سکتا ہے نا اگر ناکامی کی صورت ہو، اور ٹھیک ہے اگر بہرحال لوگ سمجھدار ہیں، لوگوں کو عقل ہے، اور میں کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا، میں سب سے بہتری کی امید رکھتا ہوں، کیونکہ اب ہمارے ملک نے بہت بھگت لیا ہے اور لوگ اب مزید کوئی ایڈونچر شاید نہ کریں۔ جج صاحب آپ کی یہ ذمہ داری تو آبویسلی پبلک سکروٹنی ہوتی رہے گی، آپ پبلک میں بھی رہیں گے، میڈیا کے سامنے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہیں گے، بالکل ہوگی، مگر بطور آپ جب سپریم کورٹ میں آپ جج تھے تو آپ نے کچھ ایسے فیصلے دیے تھے کہ جن کی وجہ سے سیاستدانوں میں، سیاسی جماعتوں میں آپ کی عزت اور احترام بڑی تھی، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ میں کچھ فیصلے آپ نے دیے جو نیب کے جو قوانین تھے اور ان قوانین کا جس طرح سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا، اس حوالے سے آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ایک پولیٹیکل ویپن کی طرح سے ویپنائز کیا گیا ہے، لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھی ڈالا گیا ہے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، جو عمران خان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اس کے اوپر اب آپ بطور ایک وزیر اعلیٰ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی کارروائی ہو بالکل عین قانون کے مطابق ہونے چاہیے، اگر جرائم ہیں تو اس کی سزا بھی یا اس حوالے سے کارروائی بھی اسی پروپورشن سے ہونا چاہیے، کچھ چیز ایکسیسو نہیں کرنی چاہیے، وہ یقیناً ایک تو غیر قانونی ہے اور غیر اخلاقی ہے اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، تو بہرحال جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے، اور ہم صرف اس لیے ڈر جائیں کہ کیا پرسیپشن کیا آئے گا یا کوئی شور و غوغا ہوگا، یہ تو نہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ کل انہوں نے یہ کیا تھا تو آج وہ اس کو بھگتے، یہ بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور 76 سال میں ہمیں اب یہ سیکھنا اور سمجھ لینا چاہیے۔ تو فوجی عدالتوں میں مقدمے چلنے چاہیے سیویلینز کے حوالے سے؟ یہ سوال تو کورٹ کے پاس ہے اور اس کا جواب کورٹ کو دے لینے دیں، مگر آپ کی کوئی رائے تو ہوگی بطور ایک سیاستدان؟ اگر دیکھیں نہیں اگر وہ لوازمات پورے ہوتے ہیں اور کمپلائنس ہوتی ہے جو لا ہے اس کے پروویژن کی، تو پھر ٹھیک ہے، قانون ہے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے جج صاحب کہ جب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے تو وہ 2 سال تک انتظار کرتا ہے کسی بھی عہدے کے لیے، تو آپ نے اس مدت سے پہلے یہ عہدہ کیوں قبول کیا؟ نہیں میں عرض کروں کہ اس عہدے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، تو ریلیونٹ اس میں جو ہے 207 ہے جی 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 ریلیونٹ کیا ہے سر؟ 260 سوری 260 نا جی جی 260 سوری جی آپ کمپلیٹ کر لیں۔ جی بس میں نے عرض کیا کہ 260 ہے، آرٹیکل 260۔ بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، سپریم کورٹ کے سابق جج اور اب صوبہ سندھ کے نامزد وزیر اعلیٰ، پروگرام صحافی میں ہمارے ساتھ تھے۔ اب ہم چلیں گے، بات کریں گے کچھ اصل سیاست کی، اور نواز شریف کی واپسی کب ہوگی اور کن حالات میں ہوگی، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، صحافی پروگرام میں واپسی ہماری ہوئی اور ہم بات کریں گے نواز شریف کی واپسی کی، سابق وزیر اعظم جن کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ اب وہ ستمبر کے وسط میں جہاں اسلام آباد یا لاہور میں لینڈ کریں گے۔
ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام میں سینئر جرنلسٹ مرتضیٰ علی شاہ لندن سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں رضا رومی سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار۔ سب سے پہلے مرتضیٰ علی شاہ صاحب، آپ کی ہی یہ خبر ہے نواز شریف صاحب نے آخر واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ کس حد تک یہ بات درست ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ان کی واپسی کے اعلانات تو ہوتے رہے ہیں۔ اب ستمبر کے وسط میں جو اعلان ہوا ہے یہ ان کے فیملی ذرائع سے آپ کو پتہ چلا ہے، اور کیا واقعی اس بار یہ پارٹی سنجیدہ ہے؟ جی مطیع اللہ صاحب، اس سے پہلے جتنی بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں وہ ان کی کبھی بھی جو مختلف ان کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے آج تک کبھی یہ خبر دی بھی نہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو فیملی کے ایک ٹرسٹڈ سورس ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مڈ سپٹمبر، یہ تقریباً 14-15 جو سپٹمبر ہے اس کے بعد کی ڈیٹ ہے، اس کے بعد انہوں نے آنا ہے۔ سو لیٹس سے کہ 15 سے 1 ویک لیٹ ہو سکتا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، بٹ اراؤنڈ مڈ سپٹمبر ان کی واپسی کا جو پلان انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے تحت شہباز شریف اسی ویکینڈ پہ وہ بھی لندن آ رہے ہیں، تقریباً 1 ہفتے تک وہ لندن میں ٹھہریں گے، جس دوران اس حوالے سے ان کی فردر ڈسکشن بھی، ان کی پلاننگ بھی ہوگی۔ اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سپٹمبر میں ہی میاں صاحب نے واپس آنا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کوئی ڈیفینیٹ کبھی منتھ کی کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن جو سپٹمبر کی جو ڈیٹ ہے یہ پوری جو شریف فیملی ہے اس کی آپس میں، اور اپنے ان کی جو لیگل اور جو ان کے جو ٹرسٹڈ ایڈز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد ایک سورس ہیں جنہوں نے مجھے یہ کنفرم کیا مڈ سپٹمبر کی ڈیٹ۔ اچھا، تو یہ مڈ سپٹمبر کی تاریخ آپ کے خیال میں کیوں چوز کی گئی ہے؟ دیکھیے مڈ سپٹمبر کی، آپ تو سپریم کورٹ کے بڑے ویٹرن رپورٹر ہیں، آپ کو بہتر معاملات کا پتہ ہے، اور پچھلے عرصے میں جس طرح کا جو جوڈیشل ایکٹیویزم جو سامنے آیا، جس کے اوپر آپ رپورٹ بھی کرتے رہے، وہ ایک بڑا جو خاص طور پہ جو نواز شریف اور ان کی ٹیم کے لیے اس حوالے سے بات بہت ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹس بھی تھی کہ جس طرح سپریم کورٹ کے بعد سینئر ججز نے ایک کلیئر ایک سٹانس لیا ہوا تھا، جو ہم خیال بینچز بننا اور جہاں تک چیزیں آگے چلی گئی تھی، اور جو نواز شریف کی جو گریونس ہے وہ ہے ہی سپریم کورٹ کے بعد جو لائک مائنڈڈ ججز تھے، کہ جس کے بارے میں وہ بار بار وہ اور ان کی پارٹی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 2017 میں 18 میں ان کو ٹارگٹ کیا، ان کی ٹارگٹ جوڈیشل اسیسینیشن ہوئی۔ تو وہ بہت سارے لوگ جو جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ ان کو پارٹی اور فیملی کی طرف سے مشورہ تھا کہ جب تک ایک ججز، بعض سرٹن ججز، ساری جوڈیشری نہیں لیکن بعض لوگ جس سے پرٹیکولر وے میں بیہیو کر رہے ہیں، اس صورتحال میں اگر نواز شریف پاکستان آتے ہیں تو بعض ججز کے بارے میں خدشہ تھا کہ وہ کوئی جوڈیشل ایڈونچر کر سکتے ہیں ان کے خلاف، اور ان کو یہ ایڈوائز چاہیے تھا کہ وہ جب تک ایک جوڈیشری میں کم از کم جو ان کے پوائنٹ آف ویو میں ایک بیلنس جب تک سامنے نظر نہیں آتا، یہ جو تھوڑی صورتحال جب تک بہتر نہ ہوتی وہ پاکستان واپس نہ آئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس میں جو اسسمنٹ نواز شریف اور ان کے جو ایڈز ہیں ان کی یہی ہے کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو صورتحال جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی ایک بڑا کی ایلیمنٹ ہے کہ 14-15 سپٹمبر کے بعد کی ڈیٹ کنسیڈر ہو رہی ہے نواز شریف کی واپسی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کا انتظار ہو رہا ہے، اور چیف جسٹس جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب، ان کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ رضا رومی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں 3 بار کے منتخب وزیر اعظم جو ہیں وہ کسی جج کے ریٹائر ہونے کا انتظار کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنی سیاسی جو انتخابی مہم شروع کریں گے؟ پہلے ہی ان کو 1 مہینہ لیٹ نہیں ہو جائے گی مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم کے لیے؟ سب سے پہلے تو مطیع اللہ جان صاحب شکریہ، آلویز گڈ ٹو بی ان یور شو۔ دیکھیں بالکل آپ نے یہ صحیح بات کہی ہے کہ ایک مقبول لیڈر جو کانفیڈنٹ ہو اپنے سپورٹ بیس کا، اس کو اپنے فیصلے اس طرح سے نہیں کرنے چاہیے کہ کون سا جج ریٹائر کب ہوگا اور کون سا چیف جسٹس کب عہدہ لے گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے ان کے بھائی جو ہیں میاں نواز شریف کے، وہ ملک کے وزیر اعظم تھے،
اور ایک مخلوط حکومت چلا رہے تھے، اور اس کے باوجود میاں نواز شریف جو تھے وہ آنے سے گریزاں تھے پاکستان، کہ ان کو شاید خطرہ تھا کہ جو عدلیہ کا، جیسے ابھی مرتضیٰ بتا رہے تھے کہ عدلیہ کا جو رجحان ہے وہ شاید فیوریبل نہیں دکھائی دے رہا تھا ان کے بقول. ان کی پارٹی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، اور یہ تو بات جو ہے اوپن پبلک نالج ہے. لیکن دیکھیں سیاست ایسے نہیں ہوتی متی اللہ بھائی. سیاست جو ہوتی ہے اس میں آپ کو رسک ٹیکنگ بھی کرنی ہوتی ہے، اور سیاست میں آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے. جب پاکستان میں پچھلے 1.5 سال میں مہنگائی کا طوفان بڑھا ہے، 40-50% مہنگائی بڑھی انہی کی گورنمنٹ کے دوران نا، لوگ تو نہیں اب دیکھیں گے نا کہ عمران خان کیا چھوڑ کے گیا تھا، IMF کی کیا شرائط ہیں، یہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں. کوئی خاطر خواہ جو اشرافیہ کو تو ٹیکس لگے نہیں، ان سے کوئی پیسے ان کی تو کمی ہوئی نہیں. بڑے بڑے جو ہمارے بجٹ کے اندر جو مدیں رکھی ہوئی ہیں ان میں کوئی چینجز نہیں ہوئی، لوگوں پہ سارا بوجھ ڈالا گیا. تو اب لوگ تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو کہیں گے نا کہ بھئی اس وقت آپ کہاں تھے جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی. اور کیونکہ لیڈر کو عوام کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے. یہ بہرحال خوش آئند بات ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی 34 یا 35ویں بار یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ فلانی تاریخ کو آ رہے ہیں. یہ میں اس دن مانوں گا جس دن وہ اپنا ٹکٹ بک کرا کے نا ہیتھرو پر بیٹھیں گے پاکستان کے کسی بھی جہاز کے لیے، تو پھر یقین آئے گا. اس سے پہلے یہ قیاس آرائیاں اور یہ ساری فیلرز ہی چھوڑے جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ری ایکشن ہوگا. اور ایک بات میں اور اضافہ کر دوں کہ ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف، اگر میری یہ تجزیہ ہے، ظاہری بات ہے معلومات مرتضیٰ کو مجھ سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، آپ کو بھی ہوتی ہیں، میاں نواز شریف کو 2-3 بار تو سوچیں گے کہ وہ ان حالات میں واپس آئیں. کیونکہ اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں وہ باپ پارٹی کے سابق سینیٹر ہیں. ستمبر میں صدر پاکستان بھی عین ممکن ہے کہ باپ پارٹی کے ہی سنجرانی صاحب ہوں. تو جب باپ کا رول جو ہے پاکستان کے اوپر مکمل گرفت میں ہوگا، اس میں پھر میاں نواز شریف کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ باپ کے ساتھ ان کے کیا تعلقات. آپ سمجھ رہے ہیں میں باپ کا اشارہ کہاں کر رہا ہوں. تو اگر باپ کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہوں گے تو میاں صاحب نہیں آئیں گے. یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں. جی چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کے اپنے اپنے باپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے. مرتضیٰ علی شاہ صاحب، نگران حکومت میں ابھی جیسے رومی صاحب نے بھی ذکر کیا باپ کے نگران وزیر اعظم آ گئے، تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ آبویسلی ان کی مرضی کے بغیر تو انوار اللہ کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. متی اللہ صاحب، میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو اس میں جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جو پرائم منسٹر بننا ہے اس میں جو نواز شریف کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے سپورٹ رہی ہے، کسی قسم کی مخالفت نہیں. اور یہ ایک بڑے سینئر یوں کہہ لیں کہ کاکڑ صاحب کے بہت ہی قریبی ذرائع ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا، اور ہمیں بھی یہاں پر پتا ہے کہ جب کاکڑ صاحب کا نام آیا تو اس کے اوپر سب نے اگری کیا، کسی نے ڈس اگری نہیں کیا. اور وہ بہت سارے معاملات جو اس وقت جو چل رہے ہیں وہ مکمل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اس میں ان کو کم از کم آج کی ڈیٹ تک کا اگر میں کہوں، کل کا تو نہیں پولیٹکس میں آپ پریڈکٹ کر سکتے، لیکن اگر آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں تو کاکڑ صاحب کے آنے سے نواز شریف کو ایٹ لیسٹ پارٹی کا میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کسی قسم کی ان کے آنے کی وجہ سے کوئی مشکلات نہیں ہیں، بلکہ ان کو جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ چیزیں بہتر ہوں گی، فیسیلیٹیٹ ہوں گی اس حوالے سے. اگر عدالتوں کی طرف سے کوئی مشکلات نہ پیدا کر دی گئی تو. مرسا صاحب، لندن میں کچھ اور بھی اب واقعات ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس کے سیاسی پہلو بھی ہے، خاص طور پہ حنا پرویز بٹ جو ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا لندن میں کچھ لوگوں نے کیا جن کا تعلق بتایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے تھا. تو یہ سب واقعات لندن میں کیوں ہو رہے ہیں، اور یہ کیا واقعی صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یا اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ تو جو ہوا اوبویسلی لندن میں، تو دیکھیں اس کے ہونے کی وجوہات تو صرف یہ ہیں کہ جو لندن میں بدتمیزی ہوتی ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. اور خاص طور پہ پاکستان میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، چونکہ وہاں لوگ واپس مار سکتے ہیں، آپ کو تھپڑ مار سکتے ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، لوگ گھروں تک جا سکتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ آپ فزیکل وائلنس نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کے اوپر پولیس ایکشن لیتی ہے. گالم گلوچ کی یہاں پر اجازت ہے،
اور وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے جو بدتمیزی آپ اکثر دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ویوز ہیں، جو الگوریدم ہے، وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس میں جو ہم لوگ ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم ایسی چیزوں کو سوشل میڈیا پہ کور کرتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں وہ ایکچولی اپنے فون اور بیٹریاں چارج کر کے آتے ہیں کہ انہوں نے اس سے ویڈیوز سے ویوز لینے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا پی ٹی آئی کے بعد ایک دڑا ہے جس کو آپ آفیشیل دڑا کہتے ہیں، وہ اس طرح کی جو کام ہے وہ نہیں کرتا، وہ اس سے دور رہتے ہیں. وہ آفیشیلی اپنا وہ پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں اور وہ ختم کر دیتے ہیں. لیکن بعض ایک دوسرے جو آپ یوں کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ گروپس بن چکے ہیں، وہ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو سوشل میڈیا اٹینشن چاہیے. وہ ہیروئزم کا تلاش ہے بہت سارے لوگ. جیسے یہ پاپاراتزیز کا ایک کلچر مشہور ہے باہر کے ممالک میں، فوٹوگرافرز جو ہیں وہ مہنگی تصویر کے پیچھے جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں. تو اب یہ نئے قسم کے پاپاراتزیز پیدا ہو گئے ہیں جو پولیٹیشنز کا پیچھا کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے جو ہیں ویوز لے رہے ہیں. اور دیکھیں اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے، جو سینئر لیڈرشپ ہے، اس کی طرف سے آج تک اس رویے کی مذمت نہیں کی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں ہم ان کو پارٹی سے نکالیں گے یا ان کا ہم سے تعلق نہیں ہوگا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ایکچولی پارٹی کی لیڈرشپ انہیں انکریج بھی کرتی ہے، ان کو جو سٹیج بھی فراہم کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جو لیڈرز ہیں وہ بھی آ کر ملتے ہیں. تو اس پوری چیز کو آفیشیلی ایکچولی انکریج کیا جاتا ہے. اچھا، جو یہ سابق اہلیہ ہیں عمران خان کی، جمائمہ خان، ان کی تصویر بھی میں دیکھ رہا تھا. ایک شایان جو صاحب ہیں جو نوجوان وہاں پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ان کے ساتھ بھی. تو جمائمہ خان کس حد تک اس سارے عمل میں جو ہے سپورٹ کرتی ہیں اس سارے پروسیس کو؟ دیکھیے میں جمائمہ خان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور جمائمہ خان کے میں نے انٹرویوز بھی کیے، میں ان سے ملا ہوا بھی ہوں. یہ دیکھیے سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری باتیں آتی ہیں، بٹ میں آپ کو یہ گارنٹی کہتا ہوں کہ جمائمہ خان کا یہ جو پروٹیسٹ اور جو یہ بدتمیزیاں ان کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. مگر انہوں نے کبھی مذمت نہیں کی اس تمام چیز کی. دیکھیں مذمت نہ کرنا ایک بات ہے، لیکن کیا ان چیزوں کو سپانسر کرنا یا انکریج کرنا ہے، اس میں وہ انوالو نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، جن پکچرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی فلم واٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ کی اسکریننگ تھی. اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ گئے ہیں وہاں پہ. ایک اوپن انویٹیشن تھی کہ جو لوگ آ کر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بھی گئے ہیں، میں نے انٹرویو کیا ان کے جیو کے لیے، بلکہ 3-4 ان کے انٹرویوز چلے. بہت سارے لوگ گئے جنہوں نے پکچرز دی، بعض نے لگائی بعض نے نہیں لگائی. صحیح. یہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انٹرسٹ لے کر پکچرز بنائی اور بعد میں پھر اس کے فوراً بعد بدتمیزی کے واقعات ہونا شروع ہو. وہ ایسے واقعات میں کنیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن جمائمہ نے ایکچولی یہ والے جو لوگ ہیں ان اسکریننگز کے علاوہ جمائمہ ان میں سے کسی بندے کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سیاست تو بڑی بہرحم چیز ہے. رضا رومی صاحب، کوئکلی آپ کے خیال میں یہ معاملہ اب نواز شریف صاحب واپس واقعی آ جائیں گے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے؟ اور کیا اگر الیکشن کیمپین نواز شریف کی واپسی پہ ہی شروع ہونی ہے نون لیگ کی، تو کیا یہ صرف 2 ماہ کی الیکشن کیمپین ہوگی؟ سب سے پہلے تو مطیع اللہ جان صاحب، آپ کے یہ علم میں ہے کہ 3 مہینے میں تو الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہوا اس میں نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا ذکر ہوا ہے، جو کہ پروسیس ہی 4 مہینے کا ہے کم از کم. اب 4 سے 6 ماہ کا یہ عرصہ ہے، یہ تو پلان ہے. اب ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو پلان تو یہ ہے کہ اگلے سال فروری مارچ میں انتخابات کروائے جائیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس پورے فیصلے کی توثیق یا انڈورسمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لی جائے گی اور وہاں پر ایک نئے چیف جسٹس آ کر موسٹ لائکلی ایک فل کورٹ بٹھائیں گے اس کے اوپر. معاملہ ہی ایسا ہے. اب آپ مجھ سے بہتر عدالتی امور کو کور کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. میں نہیں یہ سمجھتا کہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ اگر فل کورٹ بیٹھے گا اور وہ انتخابات میں کوئی اتنی لمبی تاخیر کی اجازت دے گا. ہاں 1-2 مہینے اوپر نیچے ہو جائیں تو وہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اتنا بڑا شفٹ نہیں ہوگی کہ مہینہ آگے ہو گئے. لیکن بہت شکریہ سے زیادہ نہیں ہوگی. جی رومی صاحب بات کر لیں. جی 120 دن چاہیے جو الیکشن کمیشن کا جو پروسیس ہے نئی حلقہ بندیوں کو کہ لیکن اگر ان حلقہ بندیوں میں سیٹیں بدل گئیں فرض کیجئے تو وہ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہوگا. تو سپریم کورٹ وہ تو ممکن نہیں آئینی ترمیم. جی بہت شکریہ رضا رومی اور مرتضی علی شاہ.
किसी ज़माने में वजारत उज़्मा जो है उसके लिए सर धड़ की बाजी लगा दी जाती थी, मगर अब जबकि निगरान हुकूमत की मुद्दत भी बढ़ती जा रही है तो शायद ये वक्त भी आ जाए कि अब लोग मुंतखब होने की बजाय निगरान वजारत उज़्मा के लिए सर धड़ की बाजी लगाना शुरू हो जाए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।